बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याह्या अफरीदी अलीमा खान को देखकर क्यों भागे, इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। और फिर व्यूअर्स, हुकूमत का पेट खराब हो गया है। प्रोसिक्यूटर को फूड पॉइजनिंग की शिकायत है और वो दलाइल देने से कासिर हैं। एक हफ्ते की छुट्टी मांगी, अदालत ने जिसे रद्द कर दिया। वजह क्या बनी? और फिर जो स्टार गवाह था 9 मई के केसेस में, आखिरकार ये पकड़ा गया और इसके अपने दोस्तों ने, अपने साथियों ने जो आज अहाते अदालत में मौजूद थे, इसके खिलाफ क्या गवाही दी। और सरकार साहब, ये गवाही का मामला नहीं बल्कि ये पॉलिसी का मामला है। ये पॉलिसी कौन बनाता है? पाकिस्तान में 78 बरसों से पॉलिसीज बन रही हैं। इन पॉलिसीज के ऊपर अमल क्यों नहीं किया जाता? और जो पॉलिसीज आवाम के खिलाफ बनाई जाती हैं वो पॉलिसीज क्या हैं? और इन पॉलिसीज ने पाकिस्तान की आवाम को आज कहां लाकर खड़ा कर दिया, इसका भी हाल अहवाल आपके सामने रखेंगे। एक मकबूल लीडर को एक पॉलिसी के तहत जेल में रखने की ये साजिश क्या है, इससे भी पर्दा उठाएंगे। और दूसरी तरफ जापान का ड्रामा और करोड़ों के इश्तिहारात। मुजम्मिल असलम साहब ने एक ट्वीट की और कुछ तस्वीरें बतौर सबूत पेश की हैं। इस ड्रामे की हकीकत पाकिस्तान की आवाम के सामने रखी। और व्यूअर्स, 3 वीडियोस में आपके सामने आज इस प्रोग्राम में रखूंगा, जिसमें कुछ तर्जुमान हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं और फिर पाकिस्तान की आवाम, और किस तरह से इस्तेहसाल हो रहा है इस आवाम का, और गरूर और तकब्बुर में डूबी हुई ये सरकार और इनके बीरबल और तर्जुमान क्या करते फिर रहे हैं। और फिर कुछ लोगों ने सरकार को खुश करने के लिए एक पेशन गोई की और एक सर्वे भी जारी किया गया है किसी की जीत का। ये सर्वे क्या है ये भी आपको बताएंगे आज के इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान के 9 मई के मुकदमात में जो केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में ज़ेर समात, ये मुसलसल चौथी मरतबा इन्हें मुलतवी कर दिया गया है। आज इमरान खान के वकील सलमान सफदर, उनकी बहनें अदालत पहुंची और पूरी तैयारी के साथ कि आज शायद उन्हें मौका दिया जाए, मगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने उनकी एक नहीं सुनी, बल्कि दलाइल देने के लिए सलमान सफदर साहब ने जब दरख्वास्त की तो उनको रोक दिया गया कि जनाब, हम आपको नहीं सुनेंगे, पहले हमने प्रोसिक्यूशन को सुनना है इस केस के अंदर। ये पहला मौका है दोस्तों जब से चीफ जस्टिस याह्या खान अफरीदी साहब आए हैं। इनके कमरा अदालत में कभी भी इतना रश देखने को नहीं मिला। ये पहला मौका था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs MPs बड़ी तादाद में पहुंचे इमरान खान से इजहार यकजहती करने के लिए। एक बड़ी एक्सरसाइज हुई। लोगों को उम्मीद थी कि शायद उनको आज इंसाफ मिलेगा। और जब सलमान सफदर साहब को अदालत में जाने से पहले कुछ सहाफ़ी ने रोक कर पूछा तो उन्होंने कहा कि आज हमें उम्मीद है कि हमारी सुनी जाएगी और कम से कम हम अपना मौक़िफ़ अदालत के सामने रखने में कामयाब हो जाएंगे। मगर होता क्या है कि सिर्फ 2 से ढाई मिनट की समाअत होती है, जिसमें याह्या खान अफरीदी साहब ने 30 केसेस को निपटा दिया। और ये भी मेरा ख्याल है कि अपनी नौयत का एक मुनफरिद किस्म का रिकॉर्ड होगा कि 2.5 मिनट के अंदर आपने 30 केसेस को निपटा दिया। हुकूमत के जो मावन वकील थे, उन्होंने इस मौके पर मौक़िफ़ अपनाया कि स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार नकवी साहब को फूड पॉइजनिंग हो गई है सरकार, और जनाब इसलिए आज हमें आप इस केस से यानी रुखसत दे दें और आइंदा हफ्ते के लिए समाअत जो है इसे मुलतवी कर दिया जाए। लेकिन स्पेशल प्रोसिक्यूटर, क्योंकि उनकी बात हुई थी 6 मिनट की, उन्होंने टेलीफोन का गुफ्तगू का हवाला दिया कि वो अस्पताल में है और वो इस पोजीशन में नहीं कि उन्हें अदालत में आकर वो इस केस के अंदर दलाइल दे सकें। तो इस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा जी ठीक है, कल इसको देख लेते हैं। अब असूली तौर पर होता क्या है कि मेडिकल रिकॉर्ड, कोई रिपोर्ट, किसी डॉक्टर की कोई चिट्ठी अदालत में पेश की जाती, मगर हैरानकुन तौर पर कोई रिकॉर्ड अदालत में पेश नहीं किया गया। इस मौके पर सलमान सफदर साहब ने ये मौके पर बनाया कि ये मुनासिब नहीं कि कम से कम आप हमें हमारे दलाइल देने की इजाज़त दे दें। लेकिन याह्या अफरीदी साहब, चूँकि उन्हें सिस्टम में लगाया गया है, एक हैंड पिक जज है, तो याह्या अफरीदी साहब ने उनकी इस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया। और उनके अल्फाज ये थे कि पहले हम इस्तगासा को सुनेंगे इस केस के अंदर और फिर आपकी बारी आएगी। तो सलमान सफदर साहब वो बार बार ये कह रहे थे कि कम से कम आप हमारे दलाइल रिकॉर्ड पर आ जाएं, हम कहना क्या चाहते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। दूसरी जो चीज़ इसके अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट थी, और याह्या अफरीदी साहब से ये भी दरख्वास्त की गई कि फैमिली मेम्बर्स यहाँ पर मौजूद हैं, वो इमरान खान के हवाले से कुछ बातें करना चाहते हैं, मगर इसका भी आपकी तरफ से जो दरख्वास्त की गई इसको रद्द कर दिया गया और उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। और जो लोग दोस्त वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने इस केस को रिपोर्ट किया, जिनसे मेरी बात हुई, बताते हैं कि अदालत को एक जल्दी थी।
اور عدالت یہ چاہتی تھی کہ جلد سے جلد یہ کیس جو ہے یہ سماعت ختم ہو، اور اس لیے 2 سے 2.5 منٹ کے اندر اسے لپیٹ دیا گیا۔ اور ایسا لگ رہا تھا کہ علیمہ خان کا روسٹرم پر آنا یقیناً یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے باعث تکلیف تھا، اور وہ پریشان تھے کہ اگر علیمہ خان یہاں پر آ گئی تو وہ اس نظام کو ننگا کر دیں گی، وہ سوال پوچھیں گی کہ آپ کی اپنی ججمنٹس موجود ہیں کہ ضمانت کے معاملے میں عدالت کیا کہتی ہے اور کس اصول کو آپ کو فالو کرنا ہے۔ لیکن یحییٰ آفریدی صاحب نے 2.5 منٹ کے اندر اس پورے کیس کو لپیٹ دیا، اور کل کی تاریخ جو ہے وہ دے دی گئی۔ ویورز، وکیل بات کریں، کسی فیملی ممبر کو عدالت میں بولنے کی اجازت نہیں ہے، یہ وہ الفاظ تھے جو یحییٰ آفریدی صاحب نے کہے کہ اگر اجازت مل جاتی تو علیمہ خان عمران خان کو جو جیل میں سختیاں ہیں اس کا ذکر کرتی، کس طرح سے جو ان کی اسکیجول ملاقاتیں ہیں اس کی اجازت نہیں دی جاتی، اور ایک SHO ماں بہن کی گالیاں نکالتا ہے، پاکستان کی عوام کے بچوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، رات بھی وہاں پر بلیک آؤٹ کیا گیا، قیدی وین پہنچائی گئی، اور لوگوں نے قیدی وین کے اندر سے عمران خان زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اور یہ میں آپ کو کوئی فرسٹ جنریشن سیکنڈ جنریشن کی بات نہیں کر رہا سر، تھرڈ جنریشن کے ساتھ لوگ وہاں پر پہنچے ہیں۔ لیکن عمران خان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کی عدلیہ جو کر رہی ہے، اس کو نہ سننے کے لیے یحییٰ آفریدی صاحب کی طرف سے یہ موقع جو ہے وہ علیمہ بی بی کو نہیں دیا گیا۔ توشہ خانہ کیسز، دیگر کیسز میں جس طرح سے ریاست التوا کر رہی ہے، پروسیکیوشن جس طرح سے ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہی ہے، یہ تمام چیزیں آج علیمہ خان نے وہاں پر کھڑے ہو کر اس کا حوالہ دینا تھا۔ آج جب وہ باہر آئیں تو علیمہ خان نے کچھ باتیں یہ بھی کہی کہ میں یحییٰ آفریدی صاحب کے سامنے یہ چیز رکھنا چاہتی تھی کہ یا تو آپ ہمیں انصاف دے دیں یا پھر ہم عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔ ویورز، 2 روز پہلے یہ بات اسی پلیٹ فارم پہ میں نے آپ کو بتائی تھی کہ علی بخاری صاحب جب مل کر آئے تو خان صاحب نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ سلیمان اور قاسم نے کیا عالمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، اور اس کیس کو کہاں تک یہ پہنچا ہے، اس حوالے سے ضرور اپڈیٹ کریں۔ تو یہ وہ نکات تھے یحییٰ آفریدی صاحب کے سامنے جن کو رکھنا تھا، اور انہوں نے یہ موقع جو ہے وہ جان بوجھ کر علیمہ خان کو اس لیے نہیں دیا چونکہ نظام مکمل طور پر علیمہ خان نے روسٹرم پہ کھڑے ہو کر اسے ایکسپوز کر دینا تھا۔ جو سٹار گواہ ہے، اس حوالے سے بھی میں آپ کو خبر دے دوں کہ 9 مئی کا وہ مشہور زمانہ سٹار گواہ حسام افضل سپریم کورٹ پہنچا جو اس دن چھٹی پر تھا۔ اس کے رجسٹر میں غیر حاضری یہ لکھ کر درج کی گئی تھی کہ غیر حاضری بحکم SHO لگائی گئی ہے۔ اور اس حیران کن طور پر جو گواہی پولیس کے اپنے ریکارڈ کے مطابق جھوٹی ثابت ہوئی کہ پولیس اہلکار حسام افضل اس دن ڈیوٹی پر نہیں بلکہ چھٹی پر تھا، اس گواہی کو عدالت نے سازش کا الزام ثابت کرنے کے لیے کافی سمجھا۔ فیصلے میں کیا لکھا گیا یہ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ 9 مئی کیس کے 2 گواہ عصمت کمال انسپیکٹر ریٹائرڈ نے بیان دیا کہ انفارمیشن ملی کہ عمران خان چکری میں میٹنگ کر رہے ہیں۔ چوری چھپے پاکستان تحریک انصاف کا رکن بن کر میٹنگ میں شامل ہوا۔ حسام افضل سب انسپیکٹر نے بیان دیا کہ 7 مئی کو زمان پاک میں تعینات لیڈرشپ PTI کو مکمل میرے پہ اعتماد تھا، یعنی میں نے ان کا بھروسہ جیتا، اعتماد جیتا، اور میٹنگ کی میں نے ساری باتیں جو ہیں وہ سن لی۔ متعلقہ افسران کا آج کا بیان کیا کہتا ہے کہ کس نے کہا، وہاں پہ لوگ موجود تھے، انہوں نے کہا جی کہ آپ کے ایک سٹار گواہ ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ ٹیبل کے پیچھے چھپ کر، ٹیبل کے نیچے چھپ کر اور پردے کے پیچھے چھپ کر یہ تمام باتیں سن رہے تھے۔ تو وہ جو DSP صاحب تھے ان کو کافی ذرا غصہ آیا، اور انہوں نے کہا جی کس نے کہا ہے، کہاں لکھا ہے، 161 کے بیان میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر اس کے اوپر کاؤنٹر ایک دوست نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ یہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ صرف ایک جھوٹ کا پلندہ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اس بیان کے ساتھ انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا۔ وہ لفظ کیا تھا کہ سب کچھ پالیسی کے مطابق ہو رہا ہے۔ ایک قانون کے محافظ کو کہنا چاہیے تھا کہ سب کچھ قانون کے مطابق ہو رہا ہے، پالیسی کے مطابق نہیں۔ پالیسیز کون بناتا ہے؟ پاکستان میں صاحب اختیار پاکستان کی حکومت اور حکومت کی کابینہ بناتی ہے، یا ہمارے ملک کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر کابینہ پالیسی نہیں بناتی۔ یہاں پر پالیسی کون بناتا ہے؟ کسی کو رگڑا لگانے کے لیے، کوئی نیا قانون لانے کے لیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ۔ اور پچھلے 78 برسوں میں یہی ہو رہا ہے کہ جو ان کے راستے میں آتا ہے اسے راستے سے ہٹا دیا جاتا ہے یا ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا جاتا ہے۔ اور علیمہ خان کی گفتگو اور ان کے اس گفتگو کے 9 نکات، اور آنے والے دنوں میں پاکستان تحریک انصاف اور علیمہ خان کیا کرنے جا رہی ہیں، اور یہ معاملہ اب انٹرنیشنل کورٹ میں جائے گا۔ علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ اس کیس کے اندر 8 پروسیکیوٹرز ہیں، نقوی صاحب کو ملا کر 2 اسپیشل پروسیکیوٹر آج عدالت میں پیش ہوئے، مگر سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ اب کل یہ دیکھنا ہوگا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھنے یا نہ رکھنے پر اسپیشل پروسیکیوٹر جو ہیں وہ کیا جواب دیتے ہیں، یا پھر ان کا پیٹ جو ہے فوڈ پوائزننگ جو انہیں ہوئی ہے
اسے دوبارہ کسی درخواست کی شکل میں عدالت کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ دوسری چیز، عمران خان دوستو یاد رکھیے گا کہ اس وقت قید تنہائی کاٹ رہے ہیں، اور اس کا ذکر آج علیمہ خان نے بھی کیا کہ عمران خان سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں، ہم اب عالمی عدالت جا رہے ہیں۔ میں آج چیف جسٹس کو یہ بتانا چاہتی تھی کہ بہتر ہے کہ پاکستان کو، پاکستان کی عوام کو اور ہمیں پاکستان کی عدلیہ سے ہی انصاف ملے، مگر چیف جسٹس نے میری بات نہیں سنی۔ تیسری چیز، چیف جسٹس نے آج بات نہیں سنی، اٹھ کر چلے گئے، کل دوبارہ کوشش کریں گے اور چیف جسٹس سے درخواست کریں گے کہ ہماری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے اور سولیٹری کنفائنمنٹ ختم کروائی جائے، جو کہ غیر قانونی ہے۔ پچھلے آلموسٹ کوئی 7 ماہ سے بہنوں کی ملاقات نہیں ہوئی، علیمہ خان کو ملنے نہیں دیا گیا، کیونکہ علیمہ خان جب بھی عمران خان سے ملتی ہیں تو پارٹی کے رونگ نمبرز کے حوالے سے بات کرتی ہیں۔ پارٹی کے اندر کہاں کہاں انہوں نے اپنے لوگوں کو بٹھا کر اس پارٹی کو کمزور کرنے کی کوشش کی، اسے بے نقاب کرتی ہیں، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے جو پلان کو پراکسیز کے ذریعے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اس پلان کو صفر کر دیتی ہیں۔ اسی لیے یہ ملاقات نہیں ہونے دی جاتی۔ آج یہی کوشش تھی کہ اگر موقع ملتا تو وہ تمام چیزوں کو سپریم کورٹ کے سب سے بڑے جج کے سامنے رکھتی، مگر سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج علیمہ خان کی بات سنے بغیر ہی وہاں سے بھاگ گیا۔ اور پھر جو چوتھا نقطہ تھا کہ معافی مانگنے کا مطلب ہے کہ قبول کرنا کہ میں نے جرم کیا۔ عمران خان اس وقت غیر قانونی قید میں تھے۔ سپریم کورٹ نے کہا، آپ کو یاد ہوگا جب خان صاحب کو سپریم کورٹ پاکستان میں پیش ہوئے تو انہوں نے 9 مئی کے واقعے کی نہ صرف مذمت کی بلکہ مطالبہ کیا کہ جنہوں نے بھی 9 مئی کا واقعہ کیا انہیں واقعی سزا ملنی چاہیے۔ اگر عمران خان جس طرح سے پچھلے کچھ دنوں میں مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وہ معافی مانگیں، اگر انہیں معافی مانگنی ہوتی تو کبھی بھی یہ پیغام نہ دیتے جو انہوں نے پاکستان کی عوام کو علی بخاری کے ذریعے بھیجا کہ آپ ڈٹ کے کھڑے رہیں اور میں اس نظام کے آگے کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ اور ایک تاریک رات ہے اور یقیناً بہت جلدی صبح ہوگی۔ 5واں نقطہ کہ علی بخاری کے ذریعے کل جو عمران خان کا پیغام آیا سن کر اس لیے ہمیں اپنے بھائی پر فخر ہوتا ہے کہ وہ مضبوطی سے کھڑے ہیں۔ جاوید ہاشمی بتا رہے تھے کہ 4 دن سے زیادہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھنا غیر قانونی ہے۔ عمران خان کی قید پاکستان میں آج تک کسی قیدی نے نہیں کاٹی اور عمران خان کو یہ توڑنے کے لیے تمام حربے آزمائے جا رہے ہیں۔ جو چھٹا نقطہ تھا، علیمہ خان یہ کہتی ہیں کہ پولیس کے گواہ آج مکر گئے، ہم نے گواہی نہیں دی، اب پیچھے کیا رہ گیا۔ اب ججز کے لیے بھی یہ کیس شرمندگی کا باعث ہے، اور اسی لیے ویورز میں آپ کو پچھلے 1 برس سے یہ بتا رہا ہوں کہ جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں ان کیسز کو چھوٹے ججز کے ذریعے آپ اپنی مرضی کے فیصلے تو لے سکتے ہیں، مگر بڑی عدالتوں میں آپ کو ثابت کرنا پڑے گا۔ آپ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کیسز میں تاریخوں پر تاریخیں تو ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، کبھی کسی کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے، کبھی کسی کا بولنے کا دل نہیں کرتا، کبھی کوئی فائل رکھ کر بھول جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا اسی کیس کے اندر ایک پولیس والے نے یہاں تک کہا تھا کہ وکیل صاحب فیصل آباد چلے گئے ہیں اور اس پورے کیس کی فائل بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ تو یہ سب کچھ نظام میں ڈیلنگ ٹیکٹکس کے طور پہ حربے استعمال تو کیے جا سکتے ہیں، مگر الٹیمیٹلی ججز کو فیصلہ کرنا ہوگا، اور اب نظام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب جلدی کریں، معافی منگوائیں، چونکہ ہم زیادہ دیر اس کیس کو لٹکا نہیں سکتے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کل بریشر سیف کے ذریعے یہ علیمہ خان کو پیغام دیا گیا کہ آپ چلے جائیں، کل آپ کی ہر صورت میں عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے گی۔ انہوں نے ملاقات کیسے کروانی تھی؟ جو ایشورٹی دی گئی تھی کہ تھانہ آرے بازار کا جو مقدمہ ہے اس کی سماعت ہے تو وہیں پر آپ کی عمران خان سے ملاقات کروا دی جائے گی، مگر آج سماعت انہوں نے ملتوی کر دی جو پہلے پلان کا حصہ تھا۔ تو اب علیمہ خان آج اڈیالہ نہیں جا رہی بلکہ کل دوبارہ سے چیف جسٹس آف پاکستان کے سامنے یہ درخواست آفیشیلی رکھی جائے گی کہ ہماری عمران خان سے ملاقات کروائی جائے۔ آخر میں انہوں نے ایک پیغام دیا اور وہ پیغام وہی تھا جو ان کے بھائی نے دیا۔ وہ کیا تھا کہ وقت بدلے گا، ہم اس نظام سے نکلیں گے، عمران خان مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے اور ہم بھی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وکلا کی پیشیاں بھگت کر ہم قانون سیکھ چکے ہیں اور ہمیں سب کو اب وکالت کی ڈگریاں مل جانی چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب لندن آئے تھے نا، تو جتنے پلیٹ ٹیسٹ کے حوالے سے جو ٹرمز انہوں نے ہمیں روزانہ ڈاکٹر نان بتایا کرتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ ہم بھی شاید ڈاکٹر بن گئے ہیں۔ تو اسی طرح پاکستان کے عدالتی نظام کو آپ روزانہ اتنے قریب سے دیکھیں، اور ججز کا جو برتاؤ ہے اس نظام میں، جو ٹھیکیدار بیٹھے ہیں، 250 سے زائد مقدمات ایک عدالت سے نکلیں دوسری عدالت میں آپ کا آنا جانا ہو، تو پھر جب آپ اس لیول پر مقدمات کو فیس کرتے ہیں تو پھر آپ کو قانون آ ہی جاتا ہے۔ تو اس تناظر میں انہوں نے کہا کہ اب ہمیں وکالت کی ڈگریاں بھی جو ہیں وہ مل جانی چاہیے۔ نورین نیازی نے بھی اس موقع پر گفتگو کی اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ کل کارکنان نے نعرہ لگایا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تو ایس ایچ او نے کارکنان کو تھپڑ مارے، دھکے دیے۔ ایس ایچ او صاحب
اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے، یہ ہمارے بچے ہیں، تو آپ نے ان کو مارنا شروع کر دیا۔ ان پولیس والوں کی تربیت ہی ایسی ہے۔ سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کچھ باتیں کہی ہیں اس حوالے سے معافی والے معاملے پہ، اور پاکستان تحریک انصاف نے کچھ فیصلے کیے ہیں اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے، اس پر کچھ باتیں کہی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ مضحکہ خیز صورتحال پیدا ہو چکی ہے، کوئی ٹیبل کے نیچے گھسا ہے، بیہودہ گواہیوں پر سزا دی گئی، تمام سیاسی جماعتوں کو اور تمام اداروں کو ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا اور فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ عدالت سے سوال ہونا چاہیے کہ جن پولیس والوں نے والے گواہوں کی گواہی سرگودہ عدالت نے مضحکہ خیز قرار دی، ان گواہوں کی گواہی پر آپ کیسے سزا دے سکتے ہیں؟ نظام کا پیٹ خراب ہے، نظام بکھلایا ہوا ہے، عمران خان کا خوف نظام پر طاری ہے۔ ہمیں امید ہے کہ کل عمران خان کو ضرور ضمانت ملے گی۔ میری سر جو اسسمنٹ ہے اور جو عدالت سے وائبز آ رہی ہیں کہ شاید اس کیس کو دوبارہ ریپریمانڈ کر دیا جائے، ریمانڈ بیک کر دیا جائے، یعنی واپس ہائی کورٹ میں بھیج دیا جائے، تو کچھ اس طرح کا ہمیں معاملہ جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ معافی اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، معاف کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ 9 مئی پر تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے اور حقائق سامنے آئیں اور اس پر بات ہو۔ معافی نظام کو پاکستان کی عوام سے مانگنی چاہیے، جس طرح الیکشن چوری کیا گیا، کالے قوانین بنائے گئے، صحافیوں کے ساتھ ظلم کیے گئے، معافی نظام کو مانگنا ہے۔ اور سر نظام نے معافی مانگنی یا نہیں مانگنی، لیکن پاکستان کی عوام اب معافی مانگ چکی ہے، اور وہ معافی اس نظام سے بھی مانگ رہی ہے، ان حکمرانوں سے بھی مانگ رہی ہے، اور معافی اس بات پہ مانگی جا رہی ہے کہ ہم پاکستان میں پیدا کیوں ہو گئے، چونکہ نہ یہاں پر عام آدمی کے حقوق ہیں، نہ یہاں پر کسی لیڈر کے حقوق ہیں، نہ یہاں پر کوئی نظام عام آدمی کے لیے کام کرتا ہے۔ یہاں پر صرف مخصوص لوگوں کے لیے یہ نظام حرکت میں آتا ہے، اور اس نظام کو مخصوص لوگوں کے لیے ہی صرف ڈیزائن کیا جا رہا ہے۔ ویورز، 2 خبریں جو اس بیان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں سلمان اکرم راجہ، ایک تو جی اعظم سواتی اور محمود خانہ چکزئی قومی اسمبلی اور پھر سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر ہوں گے، اور پھر ضمنی انتخابات کے حوالے سے عمران خان کی ہدایت کے بعد سیاسی کمیٹی جو ہے وہ آج فیصلہ کرنے جا رہی ہے۔ اس کے اوپر بھی کوئی نہ کوئی ایک حکمت عملی جو طے کی جائے گی کہ ہم نے ضمنی انتخاب میں جانا ہے یا نہیں جانا۔ ابھی آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ مریم نواز جاپان کے دورے پر ہیں، اور اس دورے کی بھی اب اشتہاری مہم پاکستان کے اندر شروع ہو گئی ہے۔ اخبارات کو اور میڈیا کو اشتہارات دیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اپنا منہ بند رکھیں اور اس کے اوپر اعتراض نہ کیا جائے۔ اب اعتراض کیا ہے؟ رپورٹ یہ بتاتی ہیں جی کہ جو مریم نواز کی قیادت میں جاپان کا سیر و تفریح کا دورہ پاکستانی قوم کو کم از کم 60 کروڑ تک پڑا ہے۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے، یہ 60 کروڑ والی بات ٹھیک ہے یا نہیں؟ حکومت کو چاہیے کہ جتنا خرچہ ہے جیسے ہوا سب آپ قوم کے سامنے رکھیں، اور اس میں کیونکہ پاکستان کی عوام کا پیسہ ہے، کسی کے ابا جی کا پیسہ نہیں تھا، اگر یہ پیسہ خرچ ہوا ہے تو پاکستان کی عوام یہ ضرور حق رکھتی ہے کہ وہ آپ سے پوچھے کہ کتنا پیسہ آپ نے خرچ کیا۔ مریم نواز اور لاہو لشکر کے جاپان کے دورے کے لیے قومی خزانے نے 17 کروڑ کے خرچ کے علاوہ کروڑ روپے کے نیوز چینلز، اخبارات اور ویب سائٹ پر اشتہارات چلوائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو 60 کروڑ کی فگر آ رہی ہے، یہ صرف اشتہارات، یہ صرف دورے کے نہیں ہیں، بلکہ اس دورے کو بڑھا چڑھا کر پرسونیفائی کر کے آپ نے قوم کے سامنے کیسے رکھنا ہے، اس کے اوپر بھی خرچہ آتا ہے۔ میڈیا ایسے ہی آپ کا بیانیہ نہیں بنائے گا، جب آپ ان کو اشتہارات دیں گے تو وہ خاموش ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ مریم نواز کا پہناوا یہ بھی بتایا جاتا ہے جی کہ اب کروڑ روپے کا ہے۔ جو میڈیا میں رپورٹس آ رہی ہیں ان کے مطابق مریم نواز نے گزشتہ روز جو گھڑی پہن رکھی تھی وہ ایک عالمی برانڈ ہے جس کی قیمت 36 ملین روپے ہے، 3 کروڑ 60 لاکھ روپے، جو کہ کسی عام مزدور کے ماہانہ سرکاری معاوضے کے حساب سے 81 سال کا معاوضہ بنتی ہے۔ یعنی ایک مزدور مسلسل 81 سال بغیر کسی چھٹی کے کام کرتا رہے تو آپ پھر جا کر وہ گھڑی خرید سکتے ہیں۔ گھڑی خریدنا تو خیر دور کی بات ہے، وہ تو دیکھ نہیں سکتا، تو 81 برس اسے چاہیے اس گھڑی کو خریدنے کے لیے۔ اس سے پہلے جاپان میں جو اینک اور جوتا پہن رکھا تھا، اینک کی قیمت 1,65,000 جبکہ جوتا 4 لاکھ روپے کا تھا۔ اس سے پہلے جو بیگ اٹھایا اس کی قیمت 13 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے، اور تھائی لینڈ میں مریم نے جو بیگ پکڑا تھا اس کی قیمت 11.5 لاکھ، اور جو جوتا پہن رکھا تھا اس کی قیمت 3 لاکھ روپے تھی۔ اور آج اس حوالے سے اخبارات میں اشتہارات بھی دیے گئے کہ کس طرح مریم نواز جاپان میں مصروف دن گزار رہی ہیں۔ تو سر یہ صرف ایک بادشاہی نظام ہے، شہزادے شہزادیوں کے حوالے آپ نے پاکستان میں ایک صوبے کی جو ریاست ہے ان کے حوالے کر دی، اور پاکستان کی عوام کے پیسے سے یہ شاہ خرچیاں کرتے پھر رہے ہیں، اور ہمیں بدلے میں کیا ملے گا؟ دیکھیں جی، ہم آپ کے لیے ویسٹ مینجمنٹ کا ایک پلان جو ہے وہ جاپان سے لے کر آئے، اور بہت جلدی لاہور کو بھی ہم جاپان میں کنورٹ کر دیں گے، خدا کے لیے پاکستان کی عوام کو
اور پاکستان کے لوگوں کو دھوکہ دینا بند کریں. آپ پاکستان کو پاکستان بنا دیں, ہمیں جاپان نہیں بننا, ہمیں دنیا کی جو ہے وہ نقل نہیں کرنی. اور یہ جو مہنگے کپڑے ہیں, جو سادگی, اچھا اس پہ ایک انٹرسٹنگ پہلو سر یہ بھی ہے دوستو کہ جب جن لیڈر سے یہ ملتے ہیں نا جا کر, وہ بھی دیکھتے ہوں گے کہ یار اتنے مہنگے کپڑے, اتنی مہنگی گاڑیاں جن سے یہ اتر رہے ہیں, یہ کون ہے, یہ کسی بادشاہ کی اولاد یہاں پہ جاپان میں آ گئی ہے. وہ بھی سوچتے ہوں گے نا کہ ہم نے تو اپنے ملک کو جہاں پر آج ہم کھڑے ہیں اور یہ ہماری نقل اتارنے کے لیے لوگ آئے, ہم نے تو اتنے خرچے نہیں کیے اور نہ ہی ہمیں اجازت ہے. تو ایک پوری اشتہاری کمپین جو ہے وہ اس وقت آپ کو چلتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن ویورز جو اس میں کیش تھا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور خبر کے مطابق جو چیز رپورٹ ہوئی ہے, مزمل اسلم صاحب نے اس کا جی پورا پول کھول دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب جس سے ملاقات کے اشتہار چلا رہی ہیں, ان سے اس دفتر میں ناچیز 1 ماہ پہلے ملاقات کر کے آئے. نہ کوئی بڑا وفد تھا, نہ کوئی شوشہ. الحمدللہ کامیاب ہماری بات چیت جو ہے وہ ہوئی ہے. تو انہوں نے اس پوری ملاقات کا اور یہ جو حالات اور جس طرح پاکستان کی عوام کو یہ بڑھا چڑھا کر بیان کرتے ہیں نا کہ سچے لیڈر, وڈے لیڈر, اور ایک عالمی ایک امپریشن اور پرسونا بنانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے, یہ ایک کوشش ہے, ایک ناکام کوشش ہے, اور یہ اپنی اس کوشش کے خود ہی جال میں اب پھنس چکے ہیں. اور آپ کے ساتھ یہ بھی خبر ایک شیئر کریں کہ حذیفہ رحمان صاحب کے حوالے سے جی ایک وفاقی وزیر اور شہباز شریف صاحب کے بہت ہی قریب ہیں, اور وجہ اس کی کیا ہے, ان کے اندر کون سی ایسی قابلیت ہے, یہ حذیفہ رحمان کے دوست یا یہ خود بتا سکتے ہیں, یہ شہباز شریف صاحب خود بتا سکتے ہیں. اب انہوں نے ان کے بارے میں ایک سروے آیا جی, اور ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا. وہ دعویٰ کیا ہے جی, ایک تو ان کو ٹکٹ دے دیا گیا, اور دعویٰ یہ ہے کہ وفاقی وزیر مملکت حذیفہ رحمان 15 روزہ دورے پر ڈی جی خان پہنچیں گے. حذیفہ رحمان کو نون لیگ کا ٹکٹ ملا تو 41,000 کی لیڈ سے الیکشن جیتیں گے, یہ سروے رپورٹ ہے. اور حلقہ NA 185 میں 50 سے زیادہ جلسے, کارنر میٹنگز, عوامی وفود سے ملاقاتیں کریں گے. یہ جی ان کا ایک پلان ہے. ابھی حذیفہ رحمان صاحب کی قابلیت کیا ہے, یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے کچھ دن پہلے کہا تھا کہ ڈپلومیٹس جی انوالو تھے اور وہ خان صاحب سے جا کر ملے. آپ نے پاکستان کے ساتھ ایک دوسرے ملک کو بھی شامل کر لیا اپنی سازش کے اندر. یہ سازش تھی, یہ حقیقت تھی. اس کے ثبوت بھی یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس موجود ہیں, کہ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس ملک سے جانے دو, گلف کنٹری کا انہوں نے نام لیا. تو اب حذیفہ رحمان صاحب کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے, وہ کیا ایسا فن جانتے ہیں کہ ایک چھوٹے سے صحافی, اور پھر جس طرح پاکستان کی صحافت میں انہوں نے ابتدا کی, آہستہ آہستہ یہ شہباز شریف صاحب کے پاس پہنچ گئے, اور پھر اس کے بعد ان کے اوپر نوازشات کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا. یہ ان کی قابلیت کیا ہے, آپ نے دوستو اس کے اوپر ضرور جو ہے کمنٹ کرنا ہے. اور صاحب کو یہ بھی خبر دیں کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب کا آپ نے نام سنا ہوگا. سفید ان کے بال ہیں اور ماہر ہیں حکومت کی تعریف کرنے کے حوالے سے, اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قریب رہے. میں اور بھی بہت ساری باتیں ان کے حوالے سے کر سکتا ہوں, لیکن خیر یہ قصہ پھر کبھی صحیح. انہوں نے ایک ویڈیو شیئر کی جس میں بمبئی ایئرپورٹ دکھایا گیا, وہاں پہ پانی آپ کو نظر آ رہا ہے, اور انہوں نے کہا جی کہ یہ گلوبل وارمنگ کا نتیجہ ہے اور یہ ریالٹی ہے. تو میں نے ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں خیال آیا ان کے ماضی کی جو کارکردگی رہی, حکومتوں کو جس طرح سے یہ سپورٹ کرتے رہے اور حکومتوں کا دفاع کرتے رہے. خان صاحب کا ایک مشہور جملہ تھا اور فوری طور پہ میرے ذہن میں وہ آیا کہ بے شرم آدمی. تو میں نے نا وہیں پہ اپنے آپ کو روک لیا کہ یار اچھا نہیں لگتا کہ میں سفید بال ہیں سولنگی صاحب کے, انہوں نے میں کہوں کہ بے شرم آدمی. چلیں اس حد تک میں نے اپنے آپ کو روکا, لیکن اسی لمحے میرے سامنے ایک اور ٹویٹ آ گئی, اور ٹویٹ کے مطابق سابق نگران وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی کو ایک بار پھر عہدہ مل گیا اور صدر پاکستان کے ترجمان مقرر ہو گئے. تو ایک ٹویٹ نے ان کی اصلیت کھول کر رکھ دی. اور جو آپ ترجمانی کر رہے ہیں سر, آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. جب بارش ہوگی تو پانی آئے گا, زیادہ بارش ہوگی تو زیادہ پانی آئے گا, تو اسی قسم کی ترجمانی ہوگی. تو ہمیں حیرانگی کی ضرورت نہیں ہے کہ سولنگی صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی ویڈیوز نکال کر پاکستان کی عوام کو دکھا رہے ہیں. لیکن ایک ویڈیو آپ یہ بھی دیکھیں, یہ کراچی کی مین آرٹری ہے شارع فیصل, جہاں پہ لوگ گاڑیوں میں پھنسے ہوئے ہیں, اور پانی باہر نہیں ہے, پانی آپ کو گاڑی کے اندر بھی ملے گا, ہر طرف پانی ہے. اور یہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک ریالٹی ہے. محمد زبیر صاحب نے جی اس ریالٹی کا ایک اور بھی جو اینگل ہے وہ ہمیں دکھایا. محمد زبیر صاحب نے اپنی ٹویٹ کے اندر کیا لکھا کہ 1992 کا کراچی ہے, 33 سال بعد یہ اور بھی خراب ہو گیا. آج کی بارش کے بعد ہونے والی تباہی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ہماری حکمران اشرافیہ کا شکریہ. سر یہ 1992 کے اندر بھی حالات یہ تھے. دا نیوز نے اس کو رپورٹ کیا, دا رین کلیمز اوور 50 لائیوز ان سندھ, اور جو کیپشن ہے تصویر کے نیچے, وین
the rain made us walk together. تو اختلافات ایک طرف لیکن آپ اکٹھے ایک بارش کے پانی میں اکٹھے جو چل رہے ہیں، اس کی وہ ہیڈ لائن تھی. تو یہ وہ حقائق ہیں جنہیں سولنگی صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ چھپانے کے لیے انہیں ترجمان جو ہے بنایا گیا. ویورز میں آپ کو ایک خبر اور بھی دے دوں، اور یہ خبر کسی دوست نے خاص طور پہ مجھے کہا کہ آپ اس پہ ضرور بات کریں، اور آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھیں پاکستان کی بیوروکریسی، پاکستان میں قانون کے محافظ کس شان کے ساتھ جو اتر رہے ہیں. مہنگی گاڑیاں ہیں، اور آپ نے اپنے ارد گرد ایک ایسا حصار بنا لیا ان مہنگی گاڑیوں میں بیٹھ کر کہ عام آدمی آپ تک پہنچ نہیں سکتا. کوئی سوچ ہی نہیں سکتا کہ وہ ایک قانون کے محافظ یا کسی افسر کے پاس جا کر اپنی جو درخواست ہے وہ رکھ سکے. لیکن جس طرح آپ گاڑی سے اترے، کالی عینک آپ نے لگائی ہوئی ہے، ایک بندہ آپ کا دروازہ کھولتا ہے. یار آپ دروازہ تو اپنا خود کھول سکتے ہیں. آپ کیا پیغام دنیا کو دینا چاہتے ہیں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں؟ یہ عہدے عوام کے لیے ہیں، یہ عہدے اپنے لیے نہیں ہیں یا سرکار کے لیے نہیں ہیں. تو پاکستان کے اندر یہ ایک طرح سے جی ایک امپیریل آپ کو ایک فورس نظر آئے گی جس کا عوام سے کوئی تعلق اب نظر نہیں آتا، بلکہ یہ صرف اور صرف پاکستان میں یہ جو خاندان ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ان کے لیے شاید یہ کام کر رہے ہیں. اور کوئی اچھا پیغام تو نہیں گیا ویڈیوز بنا کر نیچے میوزک لگا کر اور پھر کسی کا گاڑی سے اترنا، کالا چشمہ اور سب کچھ. عام آدمی کو انصاف دیں اور کسی کی پرائیویٹ فورس خدا کے لیے مت بنے. روز میں آپ کے ساتھ ایک اور خبر بھی شیئر کروں. بتایا جاتا ہے جی کہ باجوڑ آپریشن سے متاثرہ افراد کی رجسٹریشن میں 31,754 افراد کو رجسٹرڈ کیا گیا. فی فرد 350 روپے روزانہ خوراک کی مد میں جاری ہوتے ہیں، جس کا تخمینہ 1,11,00,000 روپے ہے، مگر اس رقم کے 10ویں حصے کا کھانا بھی متاثرین کو نہیں مل رہا. اور ایک دوست نے وہ کھانا ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور وہ بتا رہا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ صرف عام آدمی کو نہیں لوٹا جا رہا. پاکستان کے اندر حکومتیں لوٹتی ہیں، اور حکومتیں کس طرح سے لوٹ رہی ہیں، اس طرح سے لوٹ رہی ہیں، مگر کچھ کمپنیز بھی ہیں جو پاکستان میں آپ کو عام آدمی کو لوٹتی ہوئی نظر آئیں گی. خبر کے مطابق ویورز یہ کسی دوست نے میرے سے بات بھی کی تھی اس خبر کے حوالے سے کہ آپ ضرور ان لوگوں کی 2 نمبری کو پاکستان کی عوام کے سامنے رکھیں. مختلف جی کمپنیز ہیں، ان میں ایک جیز ہے ٹیلی کمیونیکیشن موبائل آپریٹر. انہوں نے کیا کیا جی، خبر کے مطابق جیز کی اربوں کی اوور چارجنگ آڈر رپورٹ میں انکشاف ہوا. جیز کمپنی نے مختلف موبائل پیکیجز کی مد میں صرف ایک برس یعنی 2023 اور 2024 میں صارفین کی جیبوں سے 6,58,30,00,000 روپے کی اضافی رقم نکالی. آرڈرڈ حکام نے پی ٹی اے کے کردار پر بھی سوالات اٹھا دیے. تو سر یہ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. کمپنی چاہے ملٹی نیشنل ہو، عام آدمی کو لوٹتی ہے، سرکار ہو عام آدمی کو لوٹتی ہے. پاکستان میں عدالتیں ہو، عام آدمی کے لیے ہی یہ عدالتیں بنائی گئی، مگر استحصال ان کا ان عدالتوں سے ہوتا ہے. تو عام آدمی اس وقت اس نظام کی ہٹ لسٹ پہ ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اور اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.